पड़ेगी, अभी हमें कच्चा चबा जाए, ऐसा लगेगा जैसे ही अभी हमारे ऊपर गुस्से से फट पड़ेगी। उसमें किसी गिरोह को, किसी जमात को, जहन्नमियों को उसमें डाला जाएगा। जहन्नम के दरोगा सवाल करेंगे, आए जहन्नमियों, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल ना आए थे? क्या तुम्हारे पास पैगंबर? जहन्नम का दर्दनाक मंजर तुम्हारे सामने नहीं रखा था? सड़े हुए फोड़े से सड़ा हुआ मवाद, पीप, सड़ा हुआ बदबूदार पीप। आज हमारे पास भी सिवाय बदबूदार पीप के, बदबूदार मवाद के, इन लोगों को खाने के लिए और कुछ नहीं है। वला तामुन, कोई खाना नहीं है मेरे पास, इल्ला मिन गिस्लीन, सिवाय सड़े हुए बदबूदार पीप के। अल्लाह हमें दुनिया में नेक अमल करने के लिए एक मोहलत दोबारा दे दे, आवाज मिलेगी, आवाज आएगी। तुम्हारे बाप आदम ने भी यही कहा था, उनको भी जन्नत में एक मौका दिया गया था, उन्होंने भी शजरे ममनुआ, मना किया हुआ फल खा लिया। हमने उसी के प्रायश्चित के लिए, उसी कफारे के लिए उनको दुनिया में भेजा था कि दुनिया में अब दोबारा शैतान की मुखालिफत करो, हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम दे देंगे। तुमने दुनिया में फिर से शैतान की इत्तिबा कर ली, तुमने दुनिया में फिर शैतान के बहकावे में आए, अब तुम्हारी कुछ नहीं सुनी जाए। क्या रह जाता है? कौन सा मजा और कौन सा लुत्फ रह जाता है? हमारी नबी ने फरमाया, कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर लगी होगी, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, सब नंगे जिस्म होंगे, नंगे बदन होंगे। किसी के नंगे जिस्म पर वो नजर नहीं डालेगा जो आज हम लड़कियों के या लड़कों के फाखिरा लिबास पर हम नजर डाल लेते हैं, उनके मेकअप पे नजर डाल लेते हैं, उनके इत्र पर, उनकी परफ्यूम पर, उनके बालों पर नजर डाल लेते हैं। क्या रह जाता है? कौन सा मजा और कौन सा लुत्फ रह जाता है हमारी जिंदगी के अंदर? आखिरत और कयामत के मौजू पर चाहूं तो 20 खुतबे, अल्हम्दुलिल्लाह 20 खुतबे दे सकता हूं, और सफर भी उसी गाड़ी पर बैठकर कर रहे हैं जिसकी आखिरी स्टेशन मौत है, ये सबको मालूम है। सीलतिहिल्लति तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युंजी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई के लायक ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, जो वहदहू ला शरीक है, अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, खालिक़े कायनात है, मालिके अर्ज़ व समा है। दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश हो तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरा मौजू चल रहा था फ़िक्र आखिरत, क़यामत के ताल्लुक़ से। मैंने सूरह क़यामत की चंद आयतों पर अपने खुतबे का इख्तिताम किया था। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमियश शम्सु वल क़मर। मैंने ये आयतें पढ़ी थी और ये बताने की कोशिश की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ हमारी हड्डियों को ही जमा करने पर कादिर नहीं है, बल्कि हमारे उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर है। और मैंने बताया था, फिंगरप्रिंट की मिसाल दी थी। एक इंसान की उंगलियों के निशानात दूसरे इंसान की उंगलियों के निशान से अलग होते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान की उंगली के निशान दूसरे इंसान की उंगली के निशान से बिल्कुल अलग होते हैं।
آپ یہاں کے پاسپورٹ سے 2 پاسپورٹ نہیں بنا سکتے، ڈبل نام کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ پکڑ جائیں گے ایئرپورٹ پر۔ جیسے ہی مشین پر اپنی انگلیاں رکھیں گے، ان کے فنگر نشان آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کون ہیں۔ بھاگ نہیں سکتے آپ۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان تو بھاگے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ نقشہ کھینچا۔ 4 چیزیں ہیں فکر آخرت کے مجموعے کے اندر۔ ایک موت، موت کے بعد دوبارہ زندگی، قیامت، اور قیامت کے بعد حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت و جہنم کا سفر۔ یہ 4 چیزیں ہمیں آخرت سے جوڑتی ہیں۔ انسان اپنے مرنے کو نہ بھولے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو نہ بھولے، قیامت کے دن حساب و کتاب کو نہ بھولے، اور حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم کے سفر کو۔ جنت کا سفر ہے تب تو انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جہنم کا سفر ہے تو بہت مشکل ہے۔ دنیا کی آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں مت ڈال دینا۔ آگ کو آگ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک لمحہ کسی کو جہنم کی آگ میں ڈال کر نکال لیا جائے، میں بتا چکا ہوں 50 خطبوں میں اپنے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر، لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ اتنی دیر کے لیے اگر کسی کو جہنم سے ڈال کر نکال لیا جائے اور اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی آگ میں اس کو آرام سے نیند آ جائے گی اور وہ سو جائے گا۔ ایسا لگے گا اس کو جیسے ہم سردیوں میں روم ہیٹر جلا رہے ہیں۔ جیسے انسان سردیوں میں تھوڑی سی گرمی کی حرارت لینے کے لیے روم ہیٹر جلا لیتا ہے اپنے کمرے میں تاکہ کمرے کا روم کا ٹیمپریچر بنا رہے اور ہم کو سردی نہ لگے، وہ جہنم کی آگ سے ایک لمحہ ڈال کر نکالنے والا انسان دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو ایسا لگے گا جیسے ہم روم کے ٹیمپریچر میں روم ہیٹر لگا کے سو رہے ہیں۔ سو جائے گا آرام سے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ سورہ یاسین پڑھیے آپ۔ آج کے دن ہم ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگ جائے گی، زبان گونگی ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالا لگا ہوا ہے، وتکلمنا ایدیہم، آج جو کچھ بات کریں گے تمہارے ہاتھ بات کریں گے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے اللہ ہم نے کتنے حرام کام کیے ہیں۔ ایک ایک منٹ تو چھوڑو، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کتاب یہ ہاتھ دے دیں گے۔ فلاں دن، فلاں گھنٹے اور فلاں منٹ پر، فلاں سیکنڈ پر میں نے یہ کیا تھا۔ جن ہاتھوں کو آج جلنے سے آپ بچاتے ہو، جن ہاتھوں کی آپ حفاظت کرتے ہو، باتھ روم سے نکل کر آ کر ہاتھ دھلتے ہو، سینیٹائزر لگا رہے ہو، ہینڈ واش لگا رہے ہو، صابن سے دھو رہے ہو، کتنی رشوتیں لی ہیں اس ہاتھ سے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ کتنے یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھایا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ کتنے لوگوں کا حق ناحق
ناجائز طریقے سے مار کے ہڑپ کیے ہو، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ آج ہم سے کلام کریں گے، بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور یہ پیر گواہی دیں گے، کہاں کہاں گئے، کن غلط راستوں کی طرف اٹھے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ معاملہ یہاں تک چھوٹ جائے تو بات ہی ختم ہو جائے نا۔ پر یہ سورہ ملک، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ جب جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کی طرف تمہارا سفر ہوگا اور انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش ہوگی، اذا القوا فیہا سمعوا، جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے جہنمی جہنم کی ایک خطرناک آواز سنیں گے، سمعوا لہا شہیقا، ڈینجر آوازیں نکال رہی ہوگی، خطرناک آوازیں نکال رہی ہوگی، وہی تفور، آگ کے انگاروں سے جوش مار رہی ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں بھڑک رہی ہے، ابھی ہمارے اوپر پھٹ پڑے گی، ابھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، ابھی ہمیں کچا چبا جائے گی۔ جہنم کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوگا۔ سورہ ملک، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے ہی ابھی ہمارے اوپر غصے سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب بھی اس میں کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا، سالہم خزنتها، تو جہنم کے داروغہ، جہنم کے خزانچی، جہنم کے مالک، جہنم کے داروغہ سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، آئے جہنمیوں، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہ آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پیغمبروں کے وارثین علماء نے تمہیں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں بتائی تھیں؟ کیا آج کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا جہنم کا دردناک منظر تمہارے سامنے نہیں رکھا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ تم آج جہنم میں آئے ہو؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس کے بعد جہنمی بھی جواب دیں گے، قالو، کیا کہیں گے؟ بلا، بلا، کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا؟ جواب دیں گے، ہمارے پاس اللہ سے ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہمارا حال یہ تھا ہم ان کی ایک نہ مانتے تھے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے ان کی بات ایک کان سے سنتے تھے، دوسری کان سے اڑا دیا کرتے تھے، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں آئے ہیں۔ ہم نے کہا، ہم جب ان کی باتیں سن کر ہوٹلوں پہ بیٹھا کرتے تھے، چائے کی ہوٹلوں پر گپ شپ کیا کرتے تھے، تو کہا کرتے تھے ان کی باتوں میں کیا رکھا ہے، ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ باتیں بتانے والے کھلی ہوئی گمراہی میں، تم تو خود کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، تم ہمیں بتاؤ گے جہنم کیا ہے؟
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے دنیا میں ان کی سنی ہوتی، نسمعو ہم نے ان کو سنا ہوتا، ان کی باتیں مانی ہوتی، او ناقلو عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اگر ہم نے سمجھداری سے کام لیا ہوتا، اپنی اولاد کے فیوچر اور مستقبل کے لیے اپنی زندگی ہم نے برباد نہ کی ہوتی، تو آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، لیکن اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، ان کے سر اپنے رب کے پاس جھکے ہوئے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں یقین آ گیا، ہمارے رب ہم نے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، ہم نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیا، اے ہمارے رب ابصرنا، ہمیں یقین آ گیا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سب کچھ سن لیا اور جان لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے ایک مہلت دوبارہ دے دے۔ آواز ملے گی، آواز آئے گی۔ تمہارے باپ آدم نے بھی یہی کہا تھا، ان کو بھی جنت میں ایک موقع دیا گیا تھا، انہوں نے بھی شجر ممنوع منع کیا ہوا پھل کھا لیا، ہم نے اسی کے پراشچت کے لیے، اسی کفارے کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا میں اب دوبارہ شیطان کی مخالفت کرو، ہم تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام دے دیں گے۔ تم نے دنیا میں پھر سے شیطان کی اتباع کر لی، تم نے دنیا میں پھر شیطان کے بہکاوے میں آئے، اب تمہاری کچھ نہیں سنی جائے گی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، جان لیا، یقین آ گیا، فرجعنا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگا دیں گے، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں، تیری پوجا میں، تیری بھکتی میں ہم خرچ کر دیں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم دنیا والے، دنیا کے عام لوگوں کی طرح نہیں رہیں گے۔ جواب ملے گا اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کا دن تو ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کا دن نہیں ہے، نہیں، کچھ نہیں ملے گا اب تمہیں، جاؤ، حساب و کتاب ہو چکا ہے، جنتی جنت میں جائیں اور جہنمی جہنم میں جائیں۔ جہنم میں جانے سے پہلے فرشتہ اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، جس کو موت کہا جاتا ہوگا، اس موت کو بھی کاٹ دے گا، چھری چلا دے گا اور کہے گا اے جنتیوں، موت کو موت آ گئی، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں، موت کو بھی موت آ گئی، اب تمہیں بھی جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی، اب جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ جنتی تو خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جہنمی یہ چیز سن کر اور زیادہ کفے افسوس ملیں گے، کیونکہ موت ہی ختم ہو گئی، اور جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہاں نہ موت ہی آئے گی، نہ وہ زندہ ہی رہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ زندہ رہنا چاہیں گے تو زندگی بھی نہیں ملے گی، مر کر چھٹکارا پانا چاہیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے زندگی بھر برے کام کرنے کے بعد ایک جھٹکے میں موت آ جائے اور زندگی بھر کا خمیازہ پورا، نہیں، اتنی آسانی سے چھٹکارا تھوڑی مل جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ
ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین ولا طعام الا وليس اليوم هاهنا حمیم. غور کرو ایک ایک آیت پر. ولا طعام الا من غسلین. ایک ایک چیز پر قرآن کریم نظر رکھے ہوئے ہے. جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے، جن کو ان کے بائیں ہاتھ کی طرف نام اعمال دیے جائیں گے، چیخ پڑے گا، چیخ پڑے گا. یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. کیوں دیا گیا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اے کاش آج میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، آج مجھ سے میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا، میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہیں ہوتا. بہت دنیا میں بینک بیلنس ہمیں آٹومیٹک یاد آ جائے گا، سب یاد آ جائے گا. نہیں یاد آئے گا تو زبان میں تالا لگا ہوگا، ہاتھ بتائے گا، پیر بتائے گا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا. ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا. مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیوں ملی؟ قیامت کے دن مجھے دوبارہ پیش کیوں کیا گیا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش جب مرا تھا تو موت ہی ہمارا فیصلہ کر دیتی. مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ہم کو دوبارہ کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کیوں اٹھایا گیا؟ ما اغنا عنی مالیہ، جس کو آج ہم گاڑ گاڑ کے اور جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں اور جس کے لیے ہم غریبوں کا خون چوس رہے ہیں مال، اس کے بارے میں آج کہہ رہا ہے قیامت کے دن ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہائے افسوس، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری دلیلیں، میری حجتیں میری کام نہیں آئیں. پیسے کو جائز کرنے کے لیے رشوت دی جا رہی ہے، کہنا ہے رشوت تھوڑی ہے، یہ تو تحفہ ہے. آج میری حجتیں، آج میری دلیلیں میرے کام نہیں آ رہی ہیں. نقشہ دیکھیے ایک ایک چیز. شراب کا نام دوا اور سکون، یہ نام رکھ دو گے اور پیو گے تو حیثیت تھوڑی بدل جائے گی. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں بھی میرے کام نہیں آئیں. ادھر حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو جکڑو. ہائے ہائے، منظر دیکھو قرآن کا. امپریٹیو سینٹینس، پہلے امر. خذوہ، پکڑو اسے. خذوہ، پکڑو. فغلوہ، جکڑ لو زنجیروں میں. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ڈال دو اس کے اندر. 70 ہاتھ لمبی زنجیر پہنا دو اسے. فاسلکوہ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، داخل کر دو اس کو جہنم کے اندر. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ اللہ عظیم کی باتوں پر یقین نہیں کیا کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان تو رہے اللہ کو، ایمان اللہ، لیکن اس کی باتوں پر یقین نہیں. یقین ہوتا تو عمل کرتے، عمل نہ کرنا یقین نہ کرنا ہے. بھئی آگ میں آپ کیوں نہیں کود رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ہم کودیں گے تو جلا دے گی. تو آپ اسی لیے تو نہیں کود رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جلا دے گی، جبکہ آپ کبھی جل کے دیکھے نہیں ہیں اس آگ میں، لیکن آپ کو یقین ہے ہمیں جلا دے گی، اسی لیے تو آپ اس میں نہیں جمپ لگا رہے ہیں. تو آپ کو آگ کا اتنا یقین ہے کہ آپ اس میں معلوم ہے کہ کودیں گے تو ہم جل جائیں گے،
تو آگ سے آپ بچ رہے ہیں، پھر اللہ نے عذاب جہنم، عذاب قبر اور عذاب کی جو آیتیں نازل کی اس پہ ہمارا عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا، یعنی یقین نہیں کیا کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، اس کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا۔ ولا طعام الا من غسلین، آج ہمارے پاس بھی سوائے کانٹوں دار کھانے کے من غسلین، لہو اور پیپ، سڑے ہوئے مواد، انسان کا جسم جب پھوڑا بن جائے اور اس میں مواد سڑ کر بدبودار مواد جب باہر نکلنے لگے، اس کو عربی میں غسلین کہتے ہیں، غسلین۔ ولا طعام الا من غسلین، سڑے ہوئے پھوڑے سے سڑا ہوا مواد، پیپ، سڑا ہوا بدبودار پیپ۔ آج ہمارے پاس بھی سوائے بدبودار پیپ کے، بدبودار مواد کے، ان لوگوں کو کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ ولا طعام، کوئی کھانا نہیں ہے میرے پاس، الا من غسلین، سوائے سڑے ہوئے بدبودار پیپ کے۔ فلیس اليوم ہاہنا حمیم، آج ہمارے پاس ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہے جو ان کو بچا سکے، آج جگری دوست بھی نہیں ہے جو ان کے کام آ سکے، آج کوئی دوست کے کام نہیں آ رہا ہے، آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فلیس اليوم ہاہنا حمیم، آج ہمارے پاس اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ارے ہے تو آؤ سامنے، نہیں آؤ گے، کوئی نہیں آئے گا، آئے گا بھی کیسے؟ حالت تو یہ ہوگی۔ فکر آخرت اور قیامت کے موضوع پر چاہوں تو 20 خطبے، الحمدللہ 20 خطبے دے سکتا ہوں، 20 خطبے آدھے گھنٹے کے، لیکن آج یہیں پر اکتفا کروں گا، پھر کوئی موقع ملے گا کوئی دوسرا ٹاپک اٹھاؤں گا۔ لیکن اس آیت کو سنیے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، آئے گا بھی کیسے؟ یا ہلکی سی لاٹھی چارج ہوتی ہے، پچراہے پر آپ بھیڑ لگا لیں، پولیس لاٹھی چارج کر دے تو دوست کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوست کو 2-4 ڈنڈے لگ رہے ہیں، لگنے دو لیکن ہم بچ جائیں۔ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایک ہلکی سی 2-3 لاٹھیوں سے بچنے کے لیے آپ دوست کو بھول جاتے ہو۔ وہاں تو انسانوں کی حالت یہ ہوگی، ہم سب کی حالت یہ ہوگی۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، یبصرونہم، ماں باپ دکھا دیے جائیں گے، بھائی بہن دکھا دیے جائیں گے، دوست دکھا دیے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے عزیز اور اقربا اور رشتہ دار ہیں، سارے دکھا دیے جائیں گے۔ لیکن مجرم کی حالت ان سب کو دیکھنے کے بعد یہ ہوگی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ چیخ کر کہے گا اے اللہ یہ میری اولاد ہے، اے میرے پروردگار یہ میرے بیٹے ہیں، لو یفتدی، تو میرے بیٹوں کو فدیے میں لے لے، اللہ تو میرے بیٹوں کا نذرانہ لے لے، اے اللہ میں اپنی اولاد کو دے رہا ہوں، اس کو پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اپنی اولاد کو وہ اپنے رب کو دے گا اور کہے گا اے اللہ میں اولاد کا فدیہ دے رہا ہوں، اے اللہ تو میری اولاد کو لے لے، اللہ تو میرے بیٹوں کو لے لے لیکن تو مجھے چھوڑ دے۔ وہ اولاد، وہ بیٹا جس کا ہلکا سا رات میں بخار بڑھ جائے، ٹیمپریچر 102 پہنچ جائے تو آپ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، اپنے پڑوس میں جاتے ہیں، پڑوسی ڈاکٹر
डॉक्टरों को उठाते हैं, वो नहीं उठता है। कोई भी प्राइवेट डॉक्टर आपके बेटे को देखने के लिए रात में अपना घर का दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। आप रात के अंदर उठते हैं और सरकारी हॉस्पिटल मोती झील या सैफई की तरफ भागते हैं। आपके बेटे का हल्का सा पेट का दर्द और हल्का सा बुखार आपकी रात की नींद उड़ा देता है। जिस बेटे के लिए आप रात की नींदें कुर्बान कर देते हैं, कयामत के दिन आप उसी बेटों को अल्लाह के हवाले करोगे। लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी, अल्लाह इस औलाद के फ्यूचर के लिए मैंने बिल्डिंगें बनाई, इस औलाद को खुश रखने के लिए मैंने पढ़ाया लिखाया, काम काज किया, लेकिन ऐ अल्लाह मैंने खुद नमाजें छोड़ी हैं। अल्लाह मैंने अपनी औलाद के लिए इबादतें तर्क की हैं। ऐ अल्लाह मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता, लेकिन औलाद की वजह से नहीं पढ़ सका, इनके फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए नहीं पढ़ सका। ऐ अल्लाह ये मेरी औलाद रही, इसको ले ले, इसको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। यहीं पर बस नहीं करेगा, फिर कहेगा वसाहिबती वाखी, अल्लाह ये मेरी बीवी है, इस बीवी के कपड़े लत्ते के लिए, इस बीवी का पेट पालने के लिए, इस बीवी को खिलाने पिलाने के लिए मैंने नमाजें छोड़ी हैं, मैंने इबादतें तर्क की हैं। अल्लाह तू मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। फिर कहेगा वाखी, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको जहन्नम में डाल दे, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। बेटों को देगा, बीवी को देगा, भाई को देगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब बचने की कोई शक्ल नहीं होगी तो वो एक जुमला और कहेगा वो फसीलती हिल्लती तू भी, अल्लाह ये मेरी बिरादरी है, ये अंसारी कौम है, अल्लाह ये मेरा कुंबा है, अल्लाह ये मेरा कबीला है, अल्लाह ये मेरा खानदान है। अल्लाह तू मेरे कबीले को डाल दे, मेरी बिरादरी को ले ले, मेरे खानदान को तू जहन्नम में फेंक दे, लेकिन मुझे बचा ले। लेकिन कुंबा और खानदान भी देने के बाद जब बचने की कोई शक्ल नहीं होगी तो आखिरी जुमला वो ये कहेगा वमन फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह पूरी रूए जमीन पर जितने भी लोग हैं तू सबको जहन्नम में डाल दे, सुम्मा युंजी, लेकिन उसे नजात दे दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ये दुनिया की चकोचौंध, ये दुनिया की चांदनी, इस दुनिया की रंगीनियों ने मुझे बर्बाद किया था, अय अल्लाह तू इनको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। कुरान करीम की आयत के बाद क्या रह जाता है, कौन सा मजा और कौन सा लुत्फ रह जाता है हमारी जिंदगी के अंदर, जिस औलाद के लिए हम कमा रहे हैं। कयामत के दिन हम अपने हाथों से उसी औलाद को कहेंगे अल्लाह तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। जिस बीवी के लिए हम कमा रहे हैं खुश रखने के लिए, आदमी अपने हाथों से अपनी बीवी को देगा अल्लाह तू इसको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मेरे भाई को जहन्नम में फेंक दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। जिस कुंबे और कबीले के लिए इंसान मूंछ की लड़ाई में अपने आप को बर्बाद कर लेता, लेकिन मेरे खानदान की नाक न करने पाए, कयामत के दिन उस खानदान को अल्लाह को पेश कर देगा, अल्लाह मेरे खानदान को तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे और मुझे बख्श दे। तुम युंजी वमन फिल अर्दि जमीआ, पूरी दुनिया को डाल दे, पूरे रूए जमीन को डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मेरे भाइयों इस आयत के बाद क्या रह जाता है, तसव्वुर करो। जिस बेटे की खांसी हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हल्का सा बुखार हमारी रात की नींदें उड़ा देता है, हम इन्हीं हाथों से अपनी औलाद को दे देंगे, अल्लाह इनको जहन्नम में डाल दे और हमें बचा ले। कौन सा मंजर होगा। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत का दिन होगा, मैदान महशर लगी होगी, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, सब नंगे जिस्म होंगे, नंगे बदन होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं रिजालु वन निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी मैदान महशर में सब बरहना नंगे होंगे, क्या मर्द भी और औरतें भी? फरमाया हाँ मर्द भी औरतें भी। फरमाया जमीअन, एक साथ होंगे, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी और सब एक ही मैदान में होंगे। फरमाया हाँ ऐ आयशा मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी और सब एक ही मैदान में जमा होंगी।
حضرت عائشہ کہتی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں ڈال کر دیکھیں گے۔ فرمایا عائشہ کسی کو اتنی فکر کیوں کہاں ہوگی؟ الامر اشد من ان یہمہم، ارے معاملہ تو اتنا سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کے اوپر شہوت کی نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوگی، کوئی کسی کے ننگے جسم پر وہ نظر نہیں ڈالے گا جو آج ہم لڑکیوں کے یا لڑکوں کے فاخرہ لباس پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں، ان کے میک اپ پہ نظر ڈال لیتے ہیں، ان کے عطر پر، ان کی پرفیوم پر، ان کے بالوں پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں اتنی فرصت کس کو ہوگی، وہاں اتنی فکر کس کو ہوگی، وہاں اتنا ٹائم کس کے پاس ہوگا؟ وہ تو آدمی اپنے آپ کو بچانے میں لگا رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن کی وہ آیت اور اس حدیث کے پس منظر میں ہم آخرت کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس حیثیت سے کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور سفر بھی اسی گاڑی پر بیٹھ کر کر رہے ہیں جس کی آخری اسٹیشن موت ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یقین ہے کہ ہم جس گاڑی پر بیٹھے ہیں وہ ہمیں بس آخری اسٹیشن قبرستان پر ہی چھوڑے گی، کیونکہ قبرستان کے بعد کوئی راستہ ہے ہی نہیں جہاں سے آگے لے جایا جائے۔ ہم جس گاڑی پہ بیٹھے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس گاڑی پر ہم بیٹھے ہیں اور ہماری یہ گاڑی چل رہی ہے اسی اسٹاپس کی طرف، اسی اسٹاپس کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا آخری اسٹاپ وہی ہے، پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ہلکی سی آندھی آتی تھی، ہوا تیز ہو جاتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں آ جایا کرتے تھے، سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ اللہ، پہلے ہلکی سی آندھی آتی تھی، پھر وہ تیز آندھی میں بدل جایا کرتی تھی، پھر پتھر اور آگ کے عذاب سے پوری قوم ہلاک و برباد ہو جایا کرتی تھی۔ اے اللہ، کہیں یہ ہلکی سی آندھی تیز آندھی میں نہ بدل جائے۔ ہم کیسے اطمینان سے نیند آ جاتی ہے، ہلکی سی آندھی محمد رسول اللہ کی نیندیں اڑا دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہوا میں ہلکی سی تیزی محمد رسول اللہ کو گھر سے نکال کر مسجد میں لانے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی۔ وہ نبی تھے، جنتی تھے، پھر بھی مسجد سے، گھر سے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں، ہلکی آبادی ہو یا تیز، ہم اپنے گھروں کے اندر بڑے آرام سے سوتے رہتے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں آخرت کی کوئی چنتا نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا سفر اسی آخرت کی طرف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں اپنی اولاد سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کا جو معیار ہے اس معیار پہ ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اولاد کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنے سے ہمیں بچا لے۔ بار الہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ نماز چونکہ رزق حلال کے بغیر قبول نہیں ہے، اس لیے بار الہ ہمیں حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں 2 روٹی ہی ملیں لیکن سکون کے ساتھ اور حلال کی ملے۔ بار الہ ہماری زندگی کو اسلام کے دائرے میں پوری کی پوری داخل فرما دے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا ہمیں اسلام کے اندر داخل فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔